Assalam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 5 of novel बेरहम यार मेरा by रिमशा हयात. So let's get started. क्या है 3 दिन पहले ही तो मैं पाकिस्तान आया हूँ, तुम्हारे पास ही तो था, अजहर ने बेजारी से कहा. आगे से पता नहीं क्या कहा गया था, जिसे सुनकर अजहर भी परेशान हो गया. तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही आता हूँ, अजहर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया. शादी ख़त्म हो गई थी. फेरी ने शादी को बहुत इंजॉय किया था. खुशी इसके चेहरे पर झलक रही थी. फेरी भी कुछ वक्त के लिए अपनी परेशानियों को भूल गई थी. फेरी अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब सदफ बेगम की आवाज़ इसके कानों में पड़ी. तुम्हें कब अकल आएगी? तुम जानती हो, अगर यह तस्वीर ताजी देख लेते तो घर में क़यामत बर्पा हो जानी थी. सदफ बेगम ने गुस्से से सकीना को घूरते हुए कहा. सकीना भी हवेली में काफ़ी सालों से थी और उम्र में सदफ से काफ़ी बड़ी थी. सिवाय सदफ और इनकी बेटियों के सारे लोग सकीना से एहतराम से बात करते थे. वो बेटा गलती से सफाई करते हुए गिर गई थी, मैं अभी इनको रख देती हूँ, सकीना ने जल्दी से कहा. आइंदा ख्याल रखना, वरना तुम्हें हवेली से निकालने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाऊंगी, सदफ ने कहा और वहाँ से चली गई. सकीना के झुकने से पहले ही फेरी इन तस्वीर को उठा चुकी थी, लेकिन जब इसने तस्वीरों में मौजूद हस्ती को देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं. भला कैसे न फेरी अपनी माँ को पहचानती. फेरी बुत बनी तस्वीरों को देख रही थी जब हीरा बेगम वहाँ आई और फेरी को देखकर परेशान हो गई, जिसका रंग पीला हो रहा था. फरियाल बेटा, आप ठीक हो? हीरा बेगम ने पूछा, लेकिन फेरी ने कोई जवाब नहीं दिया. सकीना भी, आप ये तस्वीर जाकर कमरे में रखें. हीरा बेगम ने आलिया की तस्वीर सकीना को पकड़ाई और फेरी का हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले गई. बेटा क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हीरा बेगम ने फेरी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा. मेरी मामा की तस्वीर आप लोगों के पास क्यों है? फेरी ने हीरा बेगम की तरफ देखते हुए पूछा. तुम्हारी मामा? हीरा बेगम ने नासमझी से पूछा, लेकिन जब इनको याद आया कि तस्वीर तो आलिया की थी तो इनके दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि फेरी हमारी माँ ही है. हीरा बेगम ने खुशी से सोचा. तुम आलिया की बेटी हो? हीरा बेगम ने खुशी से फेरी का माथा चूमते हुए पूछा. जी, लेकिन मेरी मामा की तस्वीर आप लोगों के पास कैसे? फेरी ने फिर पूछा. क्योंकि आलिया यानी तुम्हारी माँ दादी की बेटी है और ये तुम्हारे नाना का घर है. दादी तुम्हारे नाना हैं, हीरा बेगम ने खुशी से कहा. तुम जानती हो, सारे कहते थे कि माही अब जिंदा नहीं है, लेकिन हैदर को यकीन था कि तुम जिंदा हो, और देखो तुम सच में जिंदा हो, हीरा बेगम ने कहा. फेरी को तो समझ नहीं आ रहा था. क्या मतलब? मैं समझी नहीं, फेरी ने कहा. और फिर हीरा बेगम ने फेरी को सारी बात बता दी और दादी के गुस्से का भी बता दिया. अब फेरी को समझ आई थी कि क्यों फारूक साहब ने फेरी का नाम तब्दील किया था और क्यों अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर आए थे. तुम हैदर को तो जानती हो ना, वो तुम्हें मिलने आता था, हीरा बेगम ने फेरी को याद करवाते हुए कहा. जी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, फेरी ने कहा. तुम नहीं जानती हैदर ने तुम्हें कितना ढूंढा है, इसे उम्मीद थी कि तुम जिंदा हो, हीरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा. फेरी को भी हैदर याद था, लेकिन शक्ल ठीक से याद नहीं थी. आंटी, अब वादा करें, आप अभी हवेली में किसी को मेरे बारे में नहीं बताएंगी, फेरी ने कहा. लेकिन क्यों बेटा? हीरा बेगम ने हैरानगी से पूछा. आंटी, आपने ही तो कहा मामा को अभी तक दादी ने मुआफ़ नहीं किया, तो मुझे कैसे वो कबूल करेंगे, फेरी ने कहा. हीरा बेगम को भी फेरी की बात ठीक लगी थी. जब तक हैदर नहीं आ जाता तब तक किसी को ना बताना ही बेहतर होगा. आलिया कहाँ है? हीरा बेगम ने फेरी से पूछा. अपनी माँ का नाम सुनकर फेरी की आंखों में पानी आ गया था. फयाल को जो कुछ भी आलिया के बारे में याद था वो हीरा बेगम को बता दिया. हीरा बेगम ने फेरी को गले लगाया था. तुम फिक्र मत करो, हैदर आलिया को ढूंढ लेगा. मुझे दादी ने एक काम दिया था, अभी वो करना है. रात को हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे, हीरा बेगम ने खड़े होते हुए कहा. हीरा बेगम आज बहुत खुश थी. इनका दिल कर रहा था अभी शाह को फ़ोन करके बता दे, लेकिन उन्होंने शाह को सरप्राइज़ देने का सोचा था और वहाँ शाह की जान अटकी हुई थी. हीरा बेगम वहाँ से चली गई और फेरी को ढेर सारी सोचों ने आन घेरा था. इसे यकीन नहीं आ रहा था ये अपने लोगों के दरमियान है. किस्मत ने इसे कैसे इन लोगों से मिला दिया था.
آگے قسمت اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ شاہ، تم آج گاؤں جا رہے ہو؟ وجدان نے شاہ سے پوچھا۔ ہاں، داجی اکیلے ہیں، ابان بھی یہاں ہے اور ان کی کافی بار کال بھی آ چکی ہے، اس لیے ان کو منع نہیں کر سکا، شاہ نے کہا۔ اور اینجل؟ وجدان نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اینجل کا معاملہ میں نے اپنے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، مجھے پورا یقین ہے بہت جلد وہ مجھے میری اینجل سے ملوا دے گا، شاہ نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ، وجدان نے کہا اور فون رکھ دیا۔ تہمینہ، آج میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں، اظہر کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، تہمینہ نے کہا۔ ارے میں رابی کو اپنی بیٹی بنانے کی بات کر رہی ہوں، اظہر کی ماں نے خوشی سے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تہمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اظہر اس گھر کا داماد بنے۔ بھائی صاحب کہاں ہیں؟ آج تو میں نکاح کی تاریخ لے کر ہی جاؤں گی، اظہر کی ماں نے تہمینہ کو کہا اور فاروق صاحب کے بارے میں پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، لیکن اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے میری ایک ہی تو بیٹی ہے، تو اس کی شادی میں دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں، تہمینہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تہمینہ، تم سے کس نے کہا ہم رابی کی شادی دھوم دھام سے نہیں کریں گے؟ ہم پورے رسم و رواج کے ساتھ رابی کی شادی کریں گے، 1 ہفتے کے بعد رابی کی منگنی کر دیتے ہیں اور نکاح 1 ماہ بعد، کیونکہ اظہر نے بزنس کے لیے لندن چلے جانا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا تھا جانے سے پہلے نکاح کر لے اور رخصتی رابی جب چاہے گی اس وقت کر لے گا، اظہر کی ماں نے پوری بات تہمینہ کو بتائی۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارا بیٹا باہر کے ملک میں اپنا بزنس کرنے والا ہے، اللہ اسے کامیاب کرے، اور میں فاروق کو بلا کر لاتی ہوں، تہمینہ نے کہا اور فاروق صاحب کو بلانے چلی گئی تھیں۔ ان کو بھی اپنی بہن کی بات ٹھیک لگی تھی۔ فاروق صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اظہر ان کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا تھا۔ فاروق صاحب کو اب فیری کی طرف سے بھی خبر مل چکی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ اگلے ہفتے کو اظہر اور رابی کی منگنی کا فنکشن طے پایا تھا، چھوٹا سا فنکشن گھر میں ہی رکھا گیا تھا۔ فیری بیٹا، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، امید کرتی ہوں تم مجھ پر یقین رکھتے ہوئے مجھے صاف صاف سب کچھ بتا دو گی، ہیرا بیگم نے فیری کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی، پوچھئے، فیری نے ہیرا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی نہیں، میں تمہاری مومانی ہوں، تم مجھے مومانی جان کہو گی، ہیرا بیگم نے پیار سے کہا۔ اب مجھے بتاؤ، جس رات تم مجھے ملی تھی، تم اتنی رات کو سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ ہیرا بیگم نے صاف صاف لفظوں میں فیری سے پوچھا۔ ہیرا بیگم کے سوال پر فیری خاموش ہو گئی۔ بیٹا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہاری ہر حال میں مدد کروں گی، تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی، اگر مجھے داجی کے خلاف بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گی، ہیرا بیگم نے کہا۔ فیری کو بھی کسی اپنے کی ضرورت تھی، اس لیے ہیرا بیگم کے کاندھے پر سر رکھ کر ان کو سب بتاتی جا رہی تھی، آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ہیرا بیگم جیسے جیسے سنتی جا رہی تھیں، ان کو فیری پر ترس آ رہا تھا اور اس انسان کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے بدلے کے لیے ایک لڑکی کی زندگی خراب کی تھی۔ کیا نام ہے اس انسان کا جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے؟ ہیرا بیگم نے فیری کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے بس اتنا معلوم ہے ان کا نام شاہ تھا، لیکن پورا نام مجھے یاد نہیں، فیری نے کہا۔ شاہ کا نام سن کر ان کے دماغ میں حیدر کا چہرہ آیا تھا، لیکن اپنی اس سوچ کو ہیرا بیگم نے جھٹک دیا، ان کو یقین تھا کہ ان کا بیٹا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ فیری، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، حیدر رہتا ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں، میں کبھی بھی ایسے انسان کے ساتھ تمہیں نہیں رہنے دوں گی جو تم پر ہاتھ اٹھائے، تم پر ظلم کرے، میری بچی، تمہاری مومانی تمہارے ساتھ ہے، تم اکیلی نہیں ہو، ہیرا بیگم نے فیری کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ فیری نے بھی ہیرا بیگم کی آغوش میں آ کر سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ ہیرا بیگم اپنے کمرے میں آئیں تو ان کو ایک بات بہت تنگ کر رہی تھی۔ فریال نے بتایا تھا کہ جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اس کا نام شمس تھا، تو شمس کہیں وہ تو نہیں جس کے ساتھ داجی کی دشمنی ہے، اور شاہ تو حیدر کا بھی نام ہے۔ ہیرا بیگم جتنا بھی ان سب باتوں کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں، اتنی ہی یہ سب باتیں ہیرا بیگم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھیں۔ وجدان کو کال کر کے پوچھتی ہوں، شاہ کے بارے میں اسے
معلوم ہوگا۔ ہیرا بیگم نے دل میں سوچا اور وجدان کو کال کی۔ تائی جان سب خیریت ہے؟ وجدان نے کال اٹھاتے ہی پوچھا۔ ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، کیا میں تمہیں ویسے کال نہیں کر سکتی؟ ہیرا بیگم نے پوچھا۔ جی بالکل کر سکتی ہیں، مجھے لگا کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو کیونکہ شاہ بھی یہاں ہے اور ابان بھی، وجدان نے تفصیل دیتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے حیدر کے بارے میں تم سے بات کرنی تھی، ہیرا بیگم نے کہا۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں، وجدان نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا حیدر نکاح کر چکا ہے؟ ہیرا بیگم نے پوچھا۔ ہیرا بیگم کی بات سن کر وہ ایک دم گڑبڑا گیا تھا۔ تائی جان آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وجدان آگے بھی کچھ کہتا جب ہیرا بیگم بولی۔ وجدان میں جانتی ہوں تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، اس لیے ہاں یا نہ میں جواب دو، ہیرا بیگم نے کہا۔ جی وہ نکاح کر چکا ہے، وجدان نے کہا، اور یہ سنتے ہی ہیرا بیگم کا شک یقین میں بدلا تھا۔ مجھے ساری بات بتاؤ، ہیرا بیگم نے کہا تو وجدان نے کہانی کا خلاصہ بتا دیا۔ تائی جان آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ وجدان نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ اس رات سڑک پر فیری مجھے ملی تھی اور پھر میں اسے حویلی لے آئی، اور جب فیری نے عالیہ کی تصویر دیکھی تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ فریال ہی ماہی ہے، لیکن مجھے تم سے اور شاہ سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی، ہیرا بیگم نے دکھ سے کہا۔ تائی جان آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں شاہ کو سمجھا نہیں سکا، وجدان نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہارے شاہ کو تو اس بات کی سزا ضرور ملے گی جو اس نے کیا ہے، وہ سزا کا حقدار ہے، اور خبردار تم نے شاہ کو کچھ بھی بتایا تو اسے تم کچھ نہیں بتاؤ گے، ہیرا بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ جی تائی جان، کیا حویلی میں سب کو معلوم ہے کہ فیری ہی اینجل ہے؟ وجدان نے پوچھا۔ نہیں، ابھی کسی کو نہیں پتا کہ فیری ہی ماہی ہے، ہیرا بیگم نے کہا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، ہیرا بیگم نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اب وجدان ٹینشن فری ہو گیا تھا کیونکہ فیری اپنے گھر والوں کے درمیان تھی، محفوظ تھی، لیکن شاہ کی مدد اب صرف اللہ ہی کر سکتا تھا۔ رابی آج تمہاری خالہ آئی تھیں تمہارا رشتہ لے کر، تہمینہ بیگم نے خوشی سے رابی کو بتایا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ رابی نے پوچھا۔ ارے میں نے کیا کہنا تھا، اظہر اپنا ہی لڑکا ہے، میں نے اور تمہارے بابا نے ہاں کر دی ہے، اگلے ہفتے تمہاری منگنی ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تہمینہ بیگم نے پہلے رابی کو منگنی کا پھر بتایا اور پھر رابی کی رائے جاننی چاہیے۔ نہیں امی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں امی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگوں نے جو بھی میرے لیے سوچا ہے اچھا ہی سوچا ہوگا، رابی نے کہا۔ رابی اظہر کو پسند بھی کرتی تھی اور اسے اس رشتے سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حیدر تم نے بہت غلط کیا ہے، تم نے اپنی اینجل کو تکلیف پہنچائی ہے، تم کیسے کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، میں فیری کا ساتھ دوں گی، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی مانا جائے گا، چاہے وہ تمہارے حق میں ہو یا نہ ہو، اس بار فریال کی بات کو اہمیت دی جائے گی، ہیرا بیگم نے دل میں عہد کیا تھا۔ بے شک وہ شاہ کی ماں تھیں، لیکن اتنی خود غرض نہیں تھیں کہ بیٹے کے پیار میں فیری کے ساتھ ہوئی زیادتی کو فراموش کر دیں۔ شام کو حویلی پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی، شاہ سب سے پہلے داجی کے پاس گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، شاہ داجی کے کمرے سے باہر آیا، اب اس کا ارادہ ہیرا بیگم کے پاس جانے کا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، شاہ داجی کے کمرے سے باہر آیا، اب اس کا ارادہ ہیرا بیگم کے پاس جانے کا تھا۔ شاہ فون پر بات کرتا جا رہا تھا جب اس کا کسی نازک وجود کے ساتھ زبردست تصادم ہوا۔ شاہ نے اگر بازو سے نہ پکڑا ہوتا تو پکا اس کا سر زمین پر لگنے سے پھٹ جانا تھا، لیکن جب شاہ نے اس انسان کی شکل دیکھی تو شاہ ساکت ہو گیا، اس کی نظریں پلٹنا بھول گئی تھیں۔ اگر یہ خواب تھا تو شاہ چاہتا تھا وہ کبھی بھی اپنی پلکیں نہ جھپکیں، اگر نہ ہو تو پلکیں جھپکنے سے اس کی اینجل غائب ہو جائے۔ سو وہ کھڑا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاک تو فیری بھی ہو گئی تھی، لیکن سب سے پہلے ہوش بھی اسے ہی آیا تھا، اور اس نے اپنا پورا زور لگا کر اپنا بازو شاہ سے چھڑوایا تھا۔ شاہ بھی ہوش میں آیا تھا۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ سچ ہے، میری اینجل میرے سامنے ہے، شاہ منہ میں بڑبڑایا۔
फेरी हीरा बेगम के कमरे में जा रही थी जब एक भारी वजूद से टकराई। अगर फेरी सामने वाले का बाजू ना पकड़ती तो यकीनन ज़मीन बोस हो जाती। जब फेरी ने टकराने वाले की तरफ देखा तो देखती ही रह गई। क्या दुनिया इतनी छोटी है कि कुछ दिनों के अंदर ही इसकी मुलाकात दोबारा शाह से हो गई। फेरी ने सोचा और जल्दी से अपना बाजू शाह की गिरफ्त से आज़ाद करवाया, जो शाह ने फेरी को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था। शाह फेरी से थोड़ी फासले पर खड़ी थी। इस वक्त अपने सामने शाह को देखकर इसे अपना दिमाग माऊफ होता लग रहा था। इसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी शाह से सामना हो जाएगा। इसने तो सोचा था कुछ दिन सुकून से गुजारेगी, लेकिन शाह यहाँ इस घर में क्यों है? फेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इसने भी सोच लिया था कि अब ये शाह से बिल्कुल नहीं डरेगी। शाह तो इतने दिनों बाद अपनी एंजल को देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। इसे इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि फेरी इसके घर में क्या कर रही है। इसे तो बस इस बात की खुशी थी कि फेरी सही सलामत इसकी नज़रों के सामने खड़ी है। फेरी को शाह की नज़रों का सामना करना मुश्किल लग रहा था। आज से पहले इसने ऐसी चमक शाह की आंखों में नहीं देखी थी जो अब फेरी को देखकर आई थी। एंजल? शाह ने हैरानगी से मुंह में बुड़बुड़ाया। इसकी एंजल इसके अपने ही घर में थी और शाह इसे बाहर ढूंढ रहा था। शाह को अपने सामने देखकर फेरी अभी भी बिना पलके झपकाए हैरान खड़ी थी, लेकिन जल्द ही इसने अपने तासुरात पर काबू पा लिया। जी, आप कौन? फेरी ने अपनी दिली कैफियत पर काबू पाते हुए मुस्कुरा कर पूछा, और शाह को जिस बात का डर था वही हुआ। शाह की एंजल इसे पहचान भी नहीं रही थी और इसकी आंखों में शाह के लिए नफ़रत साफ नज़र आ रही थी, जो शाह के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल थी। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? शाह ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मैं आपको नहीं जानती और ना ही मैं गैर मर्दों से बात करती हूँ, फेरी ने कहा और बिना शाह का जवाब सुने वहाँ से चली गई, क्योंकि अगर थोड़ी देर और शाह के सामने खड़ी रहती तो अपने आंसू को रोक ना पाती। ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह, मैं क्या करूं? शाह ने अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए लंबा सांस फिजा में खारिज करते हुए कहा। लेकिन जब शाह पीछे मुड़ा तो पीछे हीरा बेगम खड़ी थी। इनके तासुरात देखकर लग रहा था कि वो सब कुछ सुन चुकी हैं। माँ, पहले मेरी बात सुन लें, शाह ने कहा। लेकिन हीरा बेगम का ज़िंदगी में पहली बार अपने बेटे पर हाथ उठा था। शाह को हीरा बेगम के थप्पड़ मारने पर दुख नहीं हुआ था, क्योंकि वो खुद को इससे भी ज़्यादा सज़ा का हकदार समझता था। मुझे तुमसे इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसा करोगे, और लड़की भी वो जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो। तुमने तो मेरी तरबियत का भी मान नहीं रखा। तुमने भी जाहिर कर दिया कि तुम दाजी के पोते हो, और आज मुझे इनमें और तुम में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, और हो सके तो मेरी नज़रों से दूर रहने की कोशिश करना। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, हीरा बेगम ने गुस्से से कहा और वहाँ से चली गई। पीछे शाह हैरान खड़ा था कि माँ को कैसे मालूम हुआ। शाह ने हैरानगी से सोचा और वजदान को कॉल की। वजदान शाह की कॉल का ही मुंतज़िर था। वजदान ने सारी बात शाह को बता दी। शाह ने कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। फेरी अपने रूम में आकर रोने लगी थी। शाह की घर में मौजूदगी इसे ये बताने के लिए काफ़ी थी कि शाह इस हवेली का फ़र्द है। या अल्लाह, जिससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी इसी के घर में मौजूद हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फेरी ने अपने आंसू साफ़ करते हुए खुद से फ़ैसला किया। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है। या अल्लाह, किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है? प्लीज़ मुझे रास्ता दिखा। मैं क्या करूं? फेरी ने बेबसी से कहा और अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। जब इसे एहसास हुआ कि इसने अभी नमाज भी पढ़नी है, नमाज का ख्याल आते ही फेरी वज़ू करने चली गई। बेशक वही मुश्किलात से निकालने वाला है। राबी, तुम फ्री हो? अजहर ने फ़ोन करके राबी से पूछा। हाँ, मैं फ़्री हूँ, कुछ काम था? राबी ने टीवी देखते हुए जवाब दिया। मैं सोच रहा था कि रिंग पसंद कर लेते हैं, वक्त भी कम है, अजहर ने राबी को कहा। ठीक है, कब जाना है? राबी ने पूछा। मैं अभी आ रहा हूँ, अजहर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। ओके, राबी ने कहकर मोबाइल रख दिया। आज अजहर 2 दिन बाद लंदन से वापस आया था। इसे ज़रूरी काम था
اور آتے ہی جو خبر اسے سننے کو ملی تھی وہ یہ تھی کہ ہفتے کو اس کی اور رابی کی منگنی ہے اور ایک ماں باپ دونوں کا نکاح۔ یہ سب سنتے ہی اظہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اب بس اسے نکاح کا انتظار تھا۔ وجدان کو ملک سے باہر کچھ کام تھا اور اس نے پیر کو واپس آنا تھا۔ جاتے وقت وجدان رابی کو سارا کام سمجھا گیا تھا اور ابان بھی وہی تھا۔ وہ رابی کو جب بھی تنہا دیکھتا اس سے بات کرنے پہنچ جاتا۔ رابی ابان کی وجہ سے بہت پریشان تھی، کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ابان وجدان کا کزن تھا۔ رابی کو اب پتہ نہیں کیوں ابان کی نظروں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے اس نے پوری کوشش کی کہ وہ ابان کی نظروں سے اوجھل ہی رہے۔ تھوڑی دیر بعد ہیرا بیگم اپنے اندر ہمت اکٹھی کر کے فیری کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کو فیری کا سامنا کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس وقت فیری کو بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ ہیرا بیگم نے سامنے دیکھا، وہاں فیری جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ فیری کو نماز پڑھتے دیکھ کر ہیرا بیگم کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فیری نماز سے فارغ ہوئی تو سامنے ہیرا بیگم کو کھڑے پایا۔ مومانی، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ پلیز بیٹھیے، فیری نے جلدی سے کہا۔ فیری کی حالت دیکھ کر ہیرا بیگم کو ایسا لگا تھا کہ ان کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ فیری کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے بات کر رہی تھی۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ہیرا بیگم نے فیری کو صوفے پر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ فریال، مجھے معاف کر دو، میں بھی تمہاری گناہ گار ہوں، ہیرا بیگم نے فیری کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ فیری تو ہیرا بیگم کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ مومانی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فیری نے ہیرا بیگم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ فریال، جو بات میں تمہیں بتانے والی ہوں اس کے بعد تمہیں بھی میرا معافی مانگنا ٹھیک لگے گا، ہیرا بیگم نے کہا۔ فیری کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ جس انسان کے ساتھ تمہارا زبردستی نکاح ہوا اور جس نے تمہیں کڈنیپ کیا وہ میرا بیٹا اذلان حیدر شاہ ہے، ہیرا بیگم نے نظریں جھکا کر کہا۔ ہیرا بیگم کی بات سن کر فیری بھی شاکڈ ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے دوبارہ ہیرا بیگم کے ہاتھوں کو تھاما اور ان کو عقیدت سے چوما۔ مومانی، آپ میری ماما کی عمر کی ہیں اور میری مومانی بھی ہیں، میں آپ سے بالکل بھی ناراض یا خفا نہیں ہوں۔ جو بھی شاہ نے کیا وہ ان کی غلطی تھی، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ پلیز آئندہ کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑیں گی، ورنہ میں آپ سے پکی والی ناراض ہو جاؤں گی، فریال نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اندر سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ ہیرا بیگم نے جلدی سے فیری کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ بالکل بھی مت سمجھنا کہ شاہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کے غلط فیصلے پر بھی اس کا ساتھ دوں گی۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہی مانا جائے گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہیرا بیگم نے کہا۔ فیری کو ہیرا بیگم کی ساری باتیں سن کر سکون ملا تھا۔ اسے اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں ہیرا بیگم بھی اس سے نفرت نہ کرنے لگے۔ اب فیری نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہیں رہے گی اور شاہ کو بھی ویسی ہی تکلیف پہنچائے گی جیسی شاہ نے اسے پہنچائی تھی۔ وہ یہاں رہ کر اپنی ماما کی تلاش کرے گی۔ شاہ حویلی سے ہی نکل گیا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں اور اپنی اینجل کا سامنا کر سکے۔ اس دن کے بعد سے شاہ حویلی واپس نہیں آیا تھا۔ اینجل بھی تھوڑا سکون میں تھی۔ شاہ کو گھر پر نہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی، اب وہ آرام سے کچھ دن یہاں رہ سکتی تھی۔ ہیرا بیگم کو ایک بات کی ٹینشن کھائے جا رہی تھی، جب داجی کو معلوم ہوگا کہ فریال عالیہ کی بیٹی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ تو کبھی بھی فیری کو حویلی میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن ایک بات کا ان کو یقین تھا کہ حیدر کبھی بھی فیری کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا، چاہے جتنا بھی ہیرا بیگم اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، لیکن ایک بات جانتی تھی کہ حیدر اپنی اینجل کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ حیدر نے جو بھی کیا جانے انجانے میں، وہ کبھی بھی اپنی اینجل کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا اور اب بھی اس کے حق کے لیے لڑے گا اور فیری کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوگا۔ ہیرا بیگم کو اس بات کا یقین تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب رابی اور اظہر کی منگنی ہونی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔
تہمینہ بیگم تو کچھ زیادہ ہی خوش تھی کیونکہ اظہر ان کو بہت پسند تھا اور وہ امیر بھی تھا اور اس نے لندن میں اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا تھا، اس لیے رابی کی طرف سے بے فکر تھی، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا وہ اس سے بالکل انجان تھی۔ رابی نے سی گرین کلر کا لمبا فراک پہنا ہوا تھا اور ساتھ بڑے سے دوپٹے کو اپنے سر پر اچھی طرح سیٹ کیا تھا۔ زیور کے نام پر ماتھے پر چھوٹی سی ٹیکا سیٹ لگا کر رکھا تھا جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں رابی کا گندمی رنگ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ فاروق صاحب بھی رابی کے لیے خوش تھے۔ اظہر کے ماں باپ جب آئے تو دونوں طرف سے منگنی کی رسم کو شروع کیا گیا۔ رابی اور اظہر نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی تھی، مگر اظہر بہت خوش تھا، اس کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ رابی کو بچپن سے پسند کرتا تھا۔ اپنی زندگی کے اتنے اہم موقع پر رابی فریال کو بہت مس کر رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی شروعات فریال کے بغیر کرے گی، لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ فریال بالکل ٹھیک ہے۔ بڑے سب آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ اظہر نے رابی کا ہاتھ پکڑا اور باہر صحن میں لے گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ رابی نے اظہر سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے پوچھا۔ اندر سب بیٹھے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہم بات نہیں کر سکتے تھے تو یہاں لے آیا، اظہر نے رابی کے چہرے پر نظر گاڑے ہوئے جواب دیا۔ اچھا کہو کیا کہنا ہے؟ رابی نے اپنے بالوں کی لٹ کو اپنے کان پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اظہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے یہ کہنے کے لیے لائے ہو کہ میں خوبصورت لگ رہی ہوں؟ رابی نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اظہر سے پوچھا۔ بالکل، میں یہی کہنا چاہتا تھا، اظہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رابی اظہر کی بات سن کر مسکرا دی۔ رابی، کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ اظہر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے رابی سے پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں اور میرے گھر والے میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میری بہتری ہی ہوگا، رابی نے کہا۔ تو کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ اظہر نے رابی سے پوچھا۔ یہ تو میں تمہیں شادی کے بعد بتاؤں گی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں کہ نہیں، رابی نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اظہر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ہنس پڑا۔ کوئی نہیں، شادی کون سی دور ہے ہماری، اظہر نے کہا اور خود بھی اندر چلا گیا۔ کب تک ارادہ ہے تمہارا یہاں رکنے کا؟ صوفیہ نے فیری کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، جو گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی اور کسی سوچ میں گم تھی۔ کیا مطلب؟ فیری نے صوفیہ سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے واپس اپنے گھر کب تک جاؤ گی؟ صوفیہ نے سیدھا سیدھا سوال کیا۔ مجھے یہاں رہنے کی اجازت داجی نے دی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اجازت کے علاوہ مجھے کسی اور کی اجازت کی ضرورت ہے، اور جب میرا دل کرے گا میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں۔ فیری نے بھی صوفیہ کو کرارا سا جواب دیا تھا، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ بہادر بنے گی اور لوگوں کا سامنا کرے گی، کیونکہ اگر ڈرتی رہی تو لوگ اسے باتیں سنا سنا کر ہی مار ڈالیں گے۔ جیسے کوئی اس کے ساتھ سلوک کرے گا یہ بھی ویسا ہی سلوک کرے گی، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی رہے گی اور برے لوگوں کے ساتھ بری۔ صوفیہ فریال کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ صوفیہ کو نہیں لگتا تھا کہ فریال اس طرح بھی بات کرے گی، اسے فیری شکل سے معصوم لگی تھی۔ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں کون ہوں اور یہ میرا گھر ہے؟ میں ابھی تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہوں، صوفیہ نے فیری کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے کب کہا کہ یہ میرا گھر ہے؟ یہ تمہارا ہی ہے، لیکن یہاں رہنے کی اجازت مجھے داجی نے دی ہے اور مجھے کسی اور سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، فیری نے آرام سے جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ صوفیہ فیری کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فریال جب سے حویلی میں آئی تھی صوفیہ تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اندر سے جلنے لگی تھی۔ اسے فریال سے جلن محسوس ہو رہی تھی، اسے بس ایک بات کا ڈر تھا کہ اگر حیدر نے فریال کو دیکھ لیا تو کہیں اس سے پسند ہی نہ کرنے لگے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو اس سے نکاح کر چکا ہے۔ رابی اگلے دن آفس آئی تو بہت خوش تھی۔ آج وجدان نے بھی واپس آ جانا تھا۔ وجدان کی غیر موجودگی میں رابی نے سارا کام بہت اچھی طرح سنبھالا تھا اور کسی کو بھی کسی قسم کا شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وجدان بھی فون کر کے رابی سے ساری معلومات لے لیتا تھا اور اسے یہ سن کر اچھا لگا تھا کہ رابی آفس میں سب کچھ اچھے سے سنبھال رہی ہے۔ آج وجدان نے واپس آنا تھا، کافی دنوں سے اس نے رابی کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے آج جلدی سے آفس کے لیے نکل پڑا۔ لیکن رابی کو اظہر کے ساتھ دیکھ کر وجدان کی ساری خوشی غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔
ماتھے پر بل لیے وجدان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ رابی کسی بات پر ہنس رہی تھی جب اچانک اظہر نے رابی کے چہرے سے بال پیچھے کیے جو ہوا کی وجہ سے اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اس وقت وجدان کو لگ رہا تھا اگر تھوڑی دیر اور یہاں رکا تو اظہر کی جان لے لے گا، لیکن اسے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا تھا کیونکہ وجدان رابی کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، ورنہ اظہر کی اچھی خاصی دھلائی کر سکتا تھا۔ رابی جلد سے اظہر کے پیچھے ہوئی اور آفس کے اندر چلی گئی۔ اظہر بھی وہاں سے چلا گیا۔ وجدان جب اپنے آفس میں داخل ہوا تو وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کی ساری خوشی ختم ہو گئی تھی۔ آخر یہ ہے کون؟ مجھے پتہ لگانا ہوگا یہ کون ہے۔ میں رابی کے آس پاس کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وجدان نے دل میں سوچا اور اپنے کیبن میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رابی کو اپنے کیبن میں بلوایا۔ رابی اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی۔ وجدان سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دھیان لیپ ٹاپ کی طرف تھا، ایسا رابی کو لگا تھا۔ وجدان نے رابی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رابی بیٹھ گئی۔ پھر دونوں کام کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب رابی وہاں سے جانے لگی تو وجدان نے اسے ایک اور فائل کا پوچھا جو رابی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ سر یہ ہے وہ فائل، رابی نے کہا اور فائل وجدان کے سامنے رکھی۔ وجدان رابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ چکا تھا جو پہلے نہیں تھی۔ انگوٹھی کو دیکھ کر وجدان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وجدان کے دماغ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے رابی کی منگنی ہو گئی ہو، اور یہ سوچ ہی وجدان کے لیے جان لیوا تھی۔ مس رابیل، کیا آپ کی منگنی ہو گئی ہے؟ وجدان نے سنجیدگی سے رابی کو پوچھا۔ رابی کو وجدان کا سوال بہت عجیب لگا تھا لیکن جواب دینا بھی ضروری تھا۔ جی سر، کل میری منگنی تھی، رابی نے وجدان کو جواب دیا، اور یہ سنتے ہی وجدان کی ہمت جواب دے گئی۔ وجدان غصے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور رابی کی طرف قدم بڑھائے۔ رابی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک وجدان کو کیا ہو گیا ہے۔ وجدان رابی کی طرف آ رہا تھا اور رابی پیچھے کو قدم لیتی جا رہی تھی۔ رابی پیچھے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ وجدان رابی کے بالکل ہی قریب کھڑا ہو گیا۔ چہرہ اس کا بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے رابی کا ہاتھ پکڑا جب رابی نے کہا، سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ رابی نے جب وجدان کو اپنا ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، تم نے منگنی کیوں کی؟ وجدان نے رابی کی بات کو اگنور کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ رابی کو وجدان کے چہرے سے خوف آ رہا تھا۔ میں پسند کرتی ہوں اسے، رابی نے ڈرتے ہوئے کہا، اور یہ سنتے ہی وجدان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ رابی نے غلط وقت پر غلط بات کی تھی۔ وجدان نے بے دردی سے رابی کی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ انگوٹھی رابی کو تھوڑی تنگ تھی۔ وجدان نے جب انگوٹھی نکالی تو رابی کی انگلی سرخ ہو گئی تھی۔ اسی انگلی میں وجدان نے ایک گولڈن کلر کا چھلا پہنایا۔ تم آج سے ابھی سے صرف میری ہو۔ اگر تم نے کوئی ہوشیاری کرنے کا سوچا تو میں بہت برا پیش آؤں گا، وجدان نے رابی کے کان کے پاس دھاڑتے ہوئے کہا۔ وجدان کے اتنا قریب آنے سے رابی کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ رابی کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رابی نے جب محسوس کیا کہ وجدان کا ہاتھ اس کی کمر پر رینگ رہا ہے تو رابی نے اپنا پورا زور لگا کر وجدان کو پیچھے دھکا دیا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وجدان خونخوار نظروں سے رابی کو دیکھ رہا تھا۔ رابی کو لگا اس نے تھپڑ مار کر سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، رابی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ رونے سے اس کا ناک اور گال سرخ ہو گئے تھے، ہونٹ پھڑپھڑا رہے تھے۔ وجدان رابی کے پاس آیا اور اس کے دونوں طرف دیوار پر ہاتھ رکھ کر گھیرا بنایا۔ تمہیں کس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وجدان نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ وجدان کی بات سن کر رابی کو لگا آفس کی چھت اس کے سر پر گر رہی ہے۔ تم میری ہو، تم پر صرف میرا حق ہے اور میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم کسی اور سے شادی کر سکو۔ تمہیں اس تھپڑ کی قیمت بہت بھاری چکانی پڑے گی، جانے وجدان شاہ۔ وجدان نے رابی کے پھڑپھڑاتے ہونٹوں پر اپنے انگوٹھا رکھا اور اسے سہلاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ غصے میں کتنا فضول بول گیا ہے۔ رابی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے زیادہ اپنی ذات کے بارے میں رابی نہیں سن سکتی تھی۔ وجدان نے رابی کو آنکھیں بند کرتے دیکھا تو اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ رابی آنکھیں بند کیے وجدان کے سینے سے جا لگی تھی۔
وجدان نے رابی کے چہرے سے بال پیچھے کیے اور اس کے سر کی چادر درست کی۔ وجدان نہیں جانتا تھا اس نے غصے میں کیا کچھ رابی کو کہہ دیا، جبکہ اس کا ارادہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ یہ تو رابی کو اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ جو صبح اس نے منظر دیکھا تھا، اس کی وجہ سے اس کا غصہ مزید بڑھا ہوا تھا، لیکن جب رابی نے منگنی کا بتایا تو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا اور منہ میں فضول باتیں آئیں۔ رابی کو کہتا رہا، اس لیے تو اسلام میں غصہ حرام ہے۔ وجدان نے رابی کو صوفے پر لٹایا تھا اور اس کی چادر درست کی اور اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وجدان نے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو ہر سوچ سے پاک کیا، اور پھر ٹھنڈے دماغ سے اس نے سارے معاملے کے بارے میں سوچا۔ میں رابی سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں زبردستی اسے حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، اور ضروری تو نہیں کہ ہر پیار کرنے والے کو اس کی چاہت ملے، اس کا پیار ملے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، رابی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں رابی کے ساتھ زبردستی شادی کروں۔ میں تو صرف رابی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ اس لڑکے کے ساتھ خوش ہے تو مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ محبوب کی خوشی زیادہ عزیز ہوتی ہے اور مجھے رابی کی خوشی عزیز ہے۔ وجدان کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ساری بات سوچ رہا تھا، کیونکہ یہ حیدر کی طرح زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو حیدر نے کیا وجدان وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے پیار کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وجدان اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں ساری معلومات نکلوائے گا جس سے رابی کی منگنی ہوئی ہے۔ اگر وہ لڑکا اچھا ہوا، رابی کا خیال رکھنے والا ہوا، تو وجدان ان دونوں کے درمیان سے نکل جائے گا۔ یہ سوچ وجدان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ رابی کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ لڑکا غلط نکلا اور رابی کو خوش نہ رکھ سکا تو پھر رابی کو وجدان سے کوئی الگ نہیں کر سکے گا۔ وجدان نے رابی سے دور رہنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ رابی اپنے کزن کو پسند کرتی تھی۔ اگر وہ لڑکا اچھا نہیں ہوا تو پھر وجدان رابی کی بھی نہیں سنے گا اور عزت سے رابی سے شادی کرے گا۔ یہ فیصلہ وجدان کے لیے مشکل تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وجدان نے ایک نمبر ملایا، تھوڑی دیر بعد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ میں ایک تصویر سینڈ کر رہا ہوں، مجھے اس انسان کی معلومات چاہیے۔ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں، سب کچھ، اور یہ کام 2 گھنٹوں کے اندر ہو جانا چاہیے، وجدان نے کہا اور موبائل بند کر دیا۔ اظہر کی تصویر اس نے رابی کے موبائل سے لی تھی۔ فون رکھ کر وجدان نے سامنے دیکھا تو رابی ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی۔ میں جانتا ہوں میری باتوں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دینا، وجدان نے رابی کو دیکھ کر دل میں کہا۔ وجدان پانی کے گلاس لے کر رابی کے پاس آیا اور اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ رابی نے تھوڑی دیر بعد ہی آنکھیں کھول لی۔ رابی اپنے سامنے وجدان کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جاؤ یہاں سے، وجدان نے سنجیدگی سے کہا۔ رابی کی طرف سے وہ رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ رابی نے یہی غنیمت سمجھا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ رابی اپنے کیبن میں آئی اور پانی پیا۔ تھوڑی دیر بیٹھی سوچتی رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رابی بنا وقت ضائع کیے آفس سے نکل گئی، کیونکہ ابھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ مزید آفس میں رکتی۔ وجدان نے رابی کو آفس سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رابی کو روکنا اسے مناسب نہیں لگا۔ وجدان رابی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سو لسنر، دیٹ واز دی اینڈ آف ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ اور آپ کو تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری طبیعت خراب ہے، نزلہ اور زکام، اور میرا گلا بھی خراب تھا، لیکن پہلے ہی میں 4 دن سے ریکارڈنگ نہیں کر پائی، تو مجھے آج آپ کے لیے ریکارڈنگ کرنی لازمی لگی۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ، ڈو سبسکرائب اف یو لائک، اور میری ایفرٹ کو سراہنے کے لیے آپ میرے ناول کو لائک کیا کریں اور اپنے فیملیز اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، یہی میرے لیے انکریجمنٹ ہوگی۔ آپ لوگ ہی مجھے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل۔ سو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔